अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद नदीम शाहिद। दोस्तों, आपको पता है कि 2020 साल जो है वो ख़त्म हुआ। अब 2021 की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 2020 अपने साथ जहां बहुत तल्ख यादें लेकर आया है, छोड़ गया है हमारे लिए। इसी तरह कुछ जो है वो यादगार लम्हे भी हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो है आम इंतखाबात वो हुए और वो पुरसुकून हुए, कोई ऐसा हादसा नहीं पेश आया। हम गिलगित बल्तिस्तान 2020 में गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी सिनेरियो में जो कुछ तब्दीलियाँ आई, जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई, उस पर भी बात करेंगे। और जो हालिया दौर है और 2021 में आगे क्या होने जा रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आज इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है गिलगित बल्तिस्तान के नहायत ही सीनियर सहाफ़ी जनाब शबीर मीर साहब। मीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आज के ओपन फ़िज़ा में आपसे पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। आपको खुशामदीद भी कहते हैं। उम्मीद है कि आज कुछ खुली खुली बातें हम चाहते हैं कि वो आप करें। आप गिलगित बल्तिस्तान के सियासत को नहायत ही जो है वो बारीकी की नज़र से देखते हैं और आपका तजर्बा भी है। सर, गिलगित बल्तिस्तान के इससे पहले जितने इलेक्शन हुए वो भी बहुत सारे आपने कवर किए, और 2020 और जो पहले के इलेक्शंस में कितना फ़र्क कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आपने कहा वाकई हम खुली फ़िज़ा में बैठे हैं तो बातें भी खुली होंगी, लेकिन हम गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ा से बाहर आके किसी मतलब खुली फ़िज़ा में हैं, इस्लामाबाद में हैं। देखिए, ये इत्तेफाक से 2020 का इलेक्शन था। क्रिकेट में भी ये इस्तिलाह बड़ी इस्तेमाल होती है ना, T20। तो हमारे उधर T20 हो गया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। लोग आए, अपनी अपनी कैंपेन्स की, अपनी अपनी इनिंग खेली, चौके छक्के सब ने मारे। और एक इलेक्शन के बाद एक जमात जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम से कम मैं तो पहले से कर रहा था कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, तो वो आ गई। और बाकी जमातें किसी को 2 किसी को 3 सीटें मिली हैं और अब बैठी हुई हैं। तो इलेक्शन भी हो गया, सब कुछ। अब लेट्स सी अब क्या होता क्या है ना। असल में मसला ये है कि इलेक्शन जिस तरह भी हुआ उसके ऊपर भी बात हो सकती है। अब आगे डिलीवरी क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल और बात फिर हम मेरे ख्याल में इसी के ऊपर। ठीक है मीर साहब, उसकी तरफ आते हैं। उससे पहले जो अपोजिशन की तरफ से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए फ्री एंड फेयर के हवाले से, और कुछ हल्के, गालिबन आपका अपना हल्का भी है GBLA2, उस पर भी जो है काफ़ी सवालात जो हैं वो उठाए हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि इलेक्शंस क्या फ्री एंड फेयर हुए हैं? देखें, ओपन बड़ी चीज़ें हुई हैं, बाज़ तो जिसको मतलब मैं ना भी कहूँ, कोई ना भी कहे, तो वो सबके सामने है। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2017 इलेक्शन एक्ट के तहत ये इलेक्शन हुए हैं। और उसमें इस इलेक्शन एक्ट के तहत जो इलेक्शन हुए उसमें था, ये कानून ये डिमांड करता था कि आपके जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते हैं अपनी पार्टीज़ के लिए। तो बाकी जो पर्सनल कैपेसिटी में या पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो कर सकती है। वो कदगन थी इस दफ़ा। लेकिन हमने देखा कि ये कदगन सिर्फ कागज़ की हद तक और कानून की हद तक ही रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सिटिंग मिनिस्टर्स आ गए, उन्होंने कैंपेन की। गंडापुर साहब आप देख रहे हैं, इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े नाम, बुखारी साहब हैं, हम देख रहे थे। खुले आम जो है वो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऐलानात हो रहे थे सिटिंग मिनिस्टर्स के। और बकौले इलेक्शन कमिश्नर जो हमने 90 से ऊपर जो नोटिस दिए, तो वो नोटिस से कुछ फ़ायदा हुआ मीर साहब? ये कहने के लिए ठीक है। वैसे ये है ना कि इलेक्शन कमिश्नर कर भी कुछ नहीं सकते हैं, जाहिर है। मतलब उनके पास डंडा डायरेक्ट नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि हमने नोटिस किए हैं, तो नोटिस का क्या फ़ायदा मुझे बताएं। अगर उस नोटिस के ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा तो उस नोटिस को करके आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आजकल लोग समझदार हैं, सबको पता है कि इस नोटिस का कोई फ़ायदा नहीं है। रोकने वाले रोक के दिखाते हैं। ठीक है, रोकने वाले हमने देखा हर जगह इस तरह होता है कि रोक के दिखाते हैं। लेकिन इस दफ़ा आप देखें कि वफाकी वज़ीर साहब अली अमीन गंडापुर साहब ने 24 हलकों का दौरा किया। एक हलके में खुद गए, वादे किए, और इस तरह के वादे थे कि आपकी मीडिया की हेडलाइंस बनी। मिसाल के तौर पे आप इतने करोड़ ले लें, इतने वोट दे दें, सुबह बनेगा आप वोट देंगे तो। फिर ये डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी अनाउंसमेंट पुरानी हुकूमत ने की थी वो बनेंगे अगर आप वोट दे के हमें जिताएंगे तो ये सारा कुछ मशरूत था, ओपनली किया उन्होंने। इसके अलावा मुराद सईद साहब आए, जुल्फी बुखारी साहब आए, और बहुत सारे आए। तो ये जो नोटिस इशू करने का ताल्लुक है, वैसे एक बात आपस की ये भी है कि अगर हुकूमत
اگر نظام کے اندر اسٹیٹ چاہے نا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے کسی ٹائم اسی کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پہ کسی کو نااہل کرا دیا جائے, لیکن چانسز بہت کم ہیں. نہیں, آپ کا اشارہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, میں اب اسی طرف ہی آنے لگا ہوں. دیکھیں اشارہ میں تو مطلب میں یہی بتا رہا ہوں. GBLA 2 گلگت بلتستان حلقہ 2 جمیل صاحب کے حالیہ کچھ بیانات بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو ہے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بلکہ ان کا ایک وقف نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی اثر ہے, کچھ آگے چل کے کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس فتح طرح اللہ صاحب کے لیے کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. فتح اللہ صاحب کے لیے میرے خیال میں آ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ جو حلقہ ہے نا, یہ کوئی گلگت بلتستان کے دور دراز کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے نا. صحیح ہے, یہ گلگت سینٹر کا ہے, سینٹر کا ہے, جہاں پہ سارا کچھ دار مدار. مثال کے طور پر اس حلقے کے 2-3 چیف منسٹر گزرے ہیں. ٹھیک ہے, موجودہ یہ اس حلقے سے نہیں ہے, ایک اور نہیں تھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سینٹر کے میں ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی, آپ کی حکومتی جو کارکردگی ہے, جو آپ کا پروسیس ہے, اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. مثال کے طور پر پھر جلا وغیرہ ہوتا ہے, پھر پروٹیسٹ ہوتا ہے, پھر روڈیں سڑکیں بلاک ہوتی ہیں, اس طرح کے ہنگامے ہوتے ہیں, تو پریشانی ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پریشر کو پھر اسی طرح ہینڈل کیا جاتا ہے کہ یا آپ عدالت جائیں, الیکشن ٹریبیونل کوئی بنے گا, اور لیکن سارا دار و مدار یہ اس فریق کے اوپر ہے کہ جو کس حد تک یہ اپنا کیس پلیٹ کرتے ہیں. اگر یہ سوئے رہتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ کچھ ایکٹیو رہتے ہیں, کچھ ذرا مزاحمت کرتے ہیں, تڑ دکھاتے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا کہ جمیل صاحب کیا کر سکتے ہیں. میر صاحب, جو جب شروع میں حکومت قائم ہوئی گلگت بلتستان میں, تو اپوزیشن کا ایک بڑا وہ بول بالا تھا کہ اپوزیشن لیڈر بڑے سخت ہیں, اپوزیشن بڑی تگڑی اپوزیشن ہوگی. لیکن ابھی اچانک جو ہے اپوزیشن کچھ خاموش دکھائی دے رہی ہے. تو اس میں جیسے لوگوں کا توقع تھا کہ اپوزیشن کافی جو ہے وہ ریزسٹنس دکھائے گی حکومت کے لیے, لیکن ابھی وہ کچھ اسٹارٹ میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیوں اپوزیشن ڈاؤن ہے, سلو ہے, کچھ میرے خیال میں نظر نہیں آ رہی؟ ابھی دیکھیں, ابھی اسٹارٹ ہی کاروائی ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے. قومی ہماری گلگت بلتستان اسمبلی کے 1 یا 2 اجلاس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ انہوں نے اچھی خاصی اپنی ویسے اپنی سے دکھائی ہے. امجد صاحب نے ایشوز پکڑے ہیں, اور ایشوز کے اوپر انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی سٹینڈ لیا ہوا ہے. لیکن ابھی ٹائم بہت کم گزرا ہے. اور میں یہ بتاؤں ویسے کہ اپوزیشن بڑی تگڑی ہے, کوئی شک اس میں نہیں ہے. حکومت بہت انٹرین ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, امجد صاحب کے پاس پرانا ایکسپیرینس ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ پروسیس کس طرح چل رہا ہے. یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں. اب پہلے یہ لوگ سیکھیں گے, پروسیس سے گزریں گے, اور پھر کچھ سمجھ آئے گی, پھر کچھ آگے کر سکیں گے. ابھی والا ماڈل وہیں بھی تو نہیں ہوگا کہ ہمیں تیاری نہیں تھی. دیکھیں, ان کو 4-5 مہینے تو سمجھنے میں لگ جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, اس کو اس طرح ہونا ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے. تو ظاہر ہے بغیر پروسیس سے گزرے تو کوئی نہیں سمجھتا ہے نا. میر صاحب, آج کل سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو ہے ہمارے دوستوں کے کچھ خیالات ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے گلگت بلتستان میں شاید ہی کوئی منسٹر یا کوئی ممبر جو ہے وہاں گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہو. سارے جو ہے وفاقی دارالحکومت میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں. آپ دیکھتے ہیں مختلف تصاویر, ڈیلی دعوتیں ہوتی ہیں, کھانے ہوتے ہیں, کچھ میٹنگز کے بول بالے ہوتے ہیں, کچھ یہ روکھی سوکھی میٹنگز ہوتی ہیں, یا پھر کچھ کوئی فروٹفل ہوتی ہیں ان کی میٹنگز. نہیں, اچھا ہے, وہ ڈرائی فروٹفل میٹنگز ہوتی ہیں. یہ ڈرائی فروٹ کا موضوع ہے. یہ میں آپ کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں, یہ اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے جب لوگ ادھر سے بھاگ کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, بہت سارے اس گورنمنٹ کے جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہیں, وہ پہلے گلگت ہوتے ہی نہیں تھے, وہ ادھر ہی کہیں ادھر ادھر ہوتے تھے. تو اس دفعہ تو گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, تو وہ آپ کی ساری میٹنگز اسی طرح وہ اسکیجول کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سے بھی ابھی ملیں, کسی وزیر سے بھی ابھی ملیں, مشیر سے بھی ملیں. تو اچھا ہے, اس بہانے آپ ادھر آ کے بھی کام کرتے ہیں. وہ انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے, پرانی حکومتیں بھی. مسئلہ یہ ہے, جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو خود کرتے ہیں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں. صحیح. تو یہ حکومت جب نہیں ہوگی, جب اپوزیشن میں ہوگی, تو یہ پھر دوسرے آنے والی پہ تنقید ضرور کریں. لیکن جو عوام کا مطالبہ ہے گلگت بلتستان کا کہ جہاں سے ان کو ووٹ ملا ہے, تو وہ تو وہاں پر آج آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کا بدترین جو ہے وہ صورتحال ہے, اور ساتھ میں سردی جو ہے, کڑاکے کی سردی ہے.
تو ایسے ان میں ایٹ لیسٹ عوام کے ساتھ رہتے، ان کے دلجوئی کرتے، چلیں ان کو یقینی دلاتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، تو اس کے بدلے میں سب چلے گئے، کوئی کراچی، کوئی اسلام آباد. نہیں بس ٹھیک کیا انہوں نے، یہ ویسے کچھ کر بھی نہیں سکتا، میں آپ کو بتاؤں. اچھا یہ کوئی اس طرح نہیں ہے راکٹ سائنس کے، یہ ادھر گورنمنٹ میں آ کے ایک دم سے کچھ پکڑ کے لے کے کوئی بڑا کام، نہیں. ابھی تک ان کی ڈائریکشن ہی ان کو پتہ نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. صحیح. میں دیکھ رہا ہوں کافی کریٹیکلی. نہیں سکتے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نون کی آئی، اب پھر یہی جو ہے سیکھنے سکھانے میں گزر جائیں گے، پھر یہ الزام ہوگا کہ ہمیں ٹائم کم ملا، تو یہ کب. یہ بدقسمتی سے اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پھر سے وہی چہرہ آ گیا، اس چہرے کو نہیں آنا چاہیے، نیا چہرہ آنا چاہیے. یہ اصل میں ہماری اوور آل جو پرسپشن پاکستان کے اندر پولیٹیشینز اور پولیٹکس کے حوالے سے بنایا گیا ہے ہمارا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ یہ نہ آئے کسی اور کو. ہماری پھر طبیعت بھی ایسی ہے کہ وہ جی چھوڑیں، پچھلی دفعہ آیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، اب اس دفعہ اس کو ووٹ دے کے دیں. حالانکہ اب پچھلی دفعہ آیا تھا اس کو آپ اس دفعہ زیادہ ووٹ دیں. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جو آپ بغیر کسی ٹریننگ کے حکومت کے اندر آ کے 5 سال گزار کے اس کے بعد پھر نئے کو لے کے آتے ہیں، پھر نیا تجربہ کرتے ہیں. ہر 5 سال بعد ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، پاکستان کے اندر جو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا سیاستدانوں کے لیے، وہ نہیں ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی کالج یونیورسٹی لیول کی پولیٹکس ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ کی پولیٹکس ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد ممبران ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کی کوئی صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی وغیرہ وغیرہ. ہمارے وہاں پہ کیا ہے پاکستان میں؟ آپ مجھے بتائیں. کوئی نہیں ہے نا. جو بغیر تربیت کے ایک بندہ، میری طرح کانٹرین بندہ اچانک سے جاتا ہے، جا کے الیکشن اگر جیت جاتا ہے، پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. ایجوکیشن کاؤنٹ نہیں کرتی ہے جب تک کہ آپ اسی سسٹم کے اندر رہ کے ایشوز کس طرح حل ہوتے ہیں، کیا ایشوز ہے، پرانوں نے کس طرح حل کیا ہے، آپ کس طرح حل کریں گے. یہ سارا پروسیس سے جب تک نہیں گزریں گے نا، یہ آپ کچھ نہیں ہوتا. اور یہی بات ہے، میرا جیسا بندہ جا کے اچانک جا کے الیکشن جیت کے اسپیکر بنے، وزیر قانون بنے، فلاں بنے، یہ بنے، وہ بنے، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ وہ سیکھتے 5 سال گزر جائیں گے، پھر نیا جب آئے گا وہ پھر میری طرح کا پھر کورا ہوگا. حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ تقریباً ہمارے 70 کے قریب پروجیکٹس جو پی ایس ڈی پی سے ہٹائے گئے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے بڑے پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک لے کر آنا تھا. پچھلے 2 سالوں سے جو ہے ہمیں کام کرنے ہی نہیں دے گا، ہم نے بالکل مطلب کہ ہمیں موقع ہی نہیں دے گئے وفاقی حکومت نے. تو پھر 2 سال پہلے آپ اناؤنس کرتے، آپ استعفیٰ دے کے آ جاتے عوام کے سامنے. 2 سال تک کیا کرتے رہے ہیں حافظ صاحب؟ دیکھیں ویسے یہ صحیح بات یہ ہے کہ استعفیٰ دے کے جانا کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. وہ عوام کے سامنے لے آتے. لیکن دیکھیں کوئی اور، ہم آپ کو پتہ ہے نا، وہ اگر استعفیٰ دے کے چلا جاتا تو ہم جو دوسرے الفاظ میں اپنی صحافت کے لیے کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں انڈر پیڈ ہیں بہت سارے ہمارے جو ساتھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس لیے اسی کم سیلری کے اوپر گزارا کرتے ہیں کہ جس دن اگر وہ ڈیمانڈ کریں کہ سیلری کم ہے، ہم نہیں کرتے ہیں، تو کوئی جا کے فری میں بھی کرے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے استعفیٰ دینا حل نہیں ہے مسئلے کا. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. حفیظ الرحمان صاحب نے میرے خیال میں، اگر آنیسٹلی بات آپ مجھ سے پوچھیں تو بڑا کام کیا ان کی حکومت نے. بہت سارے پروجیکٹس ان کے، دیکھیں 5 سال میں کیلکولیٹ کریں نا. اب ایک پروجیکٹ، اچھا جو آپ کا جو ریڈ ٹیپ جس کو کہتے ہیں، جس میں آپ کا ایک پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر کاغذ بنتے اس کو فائنینس سے کلیئر ہو کے، یہ جو مراحل ہیں نا، وہ ملک ریاض جو کہتے ہیں کہ فائل کو ٹائر لگانے والی بات، تو ہمارے ادھر اتنی جلدی ٹائر نہیں لگتے ہیں. وہاں پہ سیاستدان پولیٹیکلی کمزور ہیں. وہ جو ہم کمزور جب کہتے ہیں تو وہ صحت کے حساب سے نہیں، وہ سسٹم چونکہ کمزور ہے، اس وجہ سے وہ اتنی تیزی نہیں دکھا پاتے ہیں. تو بہرحال ان کو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کے کچھ پروجیکٹس کاٹے بھی، اور اگر یہ ہوتے اس پی ٹی آئی کی جگہ یہ بھی کاٹتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے پروجیکٹس کٹے ہیں. جو انہوں نے نئی حکومت ہے وہ کیوں، مجھے بتائیں نا کہ کیوں ان کے پروجیکٹس کو کنٹینیو کرے، تاکہ کل حافظ صاحب یہ کلیم کر سکیں کہ جی یہ تو میرے والے پروجیکٹس تھے، تختی انہوں نے لگائی ہے. لیکن خیر ہمیں اس سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا پروجیکٹ کس کا نہیں. جو کہ مفاد عامہ میں ہو اس پروجیکٹ کو جاری رہنا چاہیے. اگر یہی روش رہی
تو 3 سال بعد جو ہے اگر تو وفاق میں حکومت تبدیل ہو جاتی پی ٹی آئی کی نہیں رہتی ہے، پھر آگے جا کے 5 سال بعد ان کا بھی یہی جواز ہوگا کہ ہمیں جو ہے 3 سال کے بعد ٹائم نہیں دیا گیا یا وفاق میں کوئی اور حکومت تھی، کیونکہ پچھلے دہائیوں سے ہم یہ سہتے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے 3 سال بعد جو ہے وفاق میں حکومت تبدیل ہوئی تو یہی ان کا بھی رونا رونا تھا. تو اب پھر نون لیگ کا یہ ہے، کل کو پی ٹی آئی کا بھی ہے. الٹیمیٹلی جو ہے عوام کے مسائل تو وہی کے وہی رہ گئے، عوام کے مسائل کا بھی حل نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے میرے خیال سے آپ کیا سمجھتے ہیں کب چینج آ جائے گا؟ دیکھیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اب یہ گورنمنٹ کتنے 2.5 سال کے لیے آئی ہے 5 سال کے لیے آئی ہے ہمیں نہیں پتہ ہے نا، کیونکہ یہ پروونس سے مشروط ہے. اگر یہ عبوری صوبہ بنتا ہے تو ظاہر ہے پھر الیکشن ہوں گے، کیونکہ اب کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کے بعد وہ ساری کارروائی ہوگی نا. تو یہ جو الیکشنز یا یہ جو اسمبلی ہے، یہ ہمارا جو آرڈر 2018-19 ہے اس کے تحت، اب نئے آرڈر کے تحت یہ کیسے، تو اس صورت میں صوبہ عبوری صوبہ بننے کی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ 2.5 سال کی حکومت ہوئی. اب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ عبوری صوبہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. یہ کہ کوئی الیکشن کا وہ نعرہ ہے، کوئی پتہ نہیں. ہم نے یہ نعرے اتنی دفعہ سنے ہیں کہ اب ہمیں جب تک یہ بنے گا نہیں تب تک یا الیکشن تک محیط تھی ایسا ہی یہ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ امکان تو شروع میں ہمارا بھی یہ خیال تھا، لیکن چونکہ اس کو انیشیٹ اس دفعہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے، اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی یقین سا ہوتا ہے ہاں کہ شاید اس دفعہ صوبہ بنے گا، اس دفعہ سیاسی وہ نعرہ نہیں ہوگا. تو کریڈٹ دیں تو بھی پھر انہی کو دیں، وہی بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب، وقت کم ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 2 کویسچنس ایسے ہیں جن کا جواب آپ سے حاصل کرنا بہت ضروری ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی حالیہ جو ہے وہ وزیر جنگلات گلگت بلتستان نے جو ایف سی طلب کی ہے گلگت بلتستان کے جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے، تو قریباً پہلے سے کہتے ہیں کوئی 16 پلاٹون گلگت بلتستان میں ایف سی کی ہیں، مزید لے کر آئے ہیں. اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوکل پولیس فورس کو امپاور کرتے یا کوئی ایسی ٹاسک فورس بناتے تاکہ لوگوں کا بھی روزگار ہوتا 250-300 لوگوں کا؟ کیا یہ اچھا دیکھیں 2 جواب ہیں اس کے. پہلا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنگل کے تحفظ کے لیے بھی ایف سی جا کے کھڑی ہوگی. یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب کام کر رہے ہیں. صحیح بھائی، وہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے جتنی ہے ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ اونرشپ کمیونٹیز کے میں پیدا نہیں کریں گے، فرض کیسے بچے گا؟ کتنے ایف سی کس درخت کے نیچے بٹھائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سویلائز دنیا میں ہوتا اس طرح ہے کہ اس طرح کے جنگل، جنگلی حیات، آپ کا ماحولیات بچانے کے لیے عوام سے شراکت داری میں یہ پروجیکٹس کیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے پروجیکٹس آلریڈی ہو چکے ہیں، تنظیمیں بن چکی ہیں. اب ٹرافی ہنٹنگ آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں جا کے آپ 4 مارخور لے کے مار کے آتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ کمیونٹی تھی وہاں کی، انہوں نے خود تحفظ دے کے آج $100 اور پتہ نہیں، مجھے تو اب فگر بھی یاد نہیں، $1000 ہے ایک مارخور کی فیس ہے. جو باہر سے ہنٹر آتا ہے وہ آ کے دے جاتا ہے، تو وہ 80% کمیونٹی کو، 20% گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو اس طرح پروٹیکشن ہوتی ہے. یہ آپ ادھر سے سیکورٹس لا کے ادھر سے ایف سی لا کے کس طرح کریں گے؟ بالکل عوام کو اپنے اوپر مطلب اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر ہنسے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یار بہت اچھا، یہ کوئی اچھا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، آخری سوال کہ گلگت بلتستان میں آپ نے جو نون لیگ کا دور بھی کلوزلی دیکھا ہے، اور اب جو ہے چیف منسٹر صاحب حافظ الرحمان صاحب سابق وہ ہیڈ کر رہے تھے، ابھی خالد خورشید صاحب ہیں، دونوں میں کیسا موازنہ کرتے ہیں آپ؟ میں موازنہ نہیں کرتا ہوں دونوں میں، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر دونوں میں سے کسی کو گلا ہو. میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ پریکٹیکلی موازنے پہلے سے کافی میننگ فل رہے ہیں. میں پھر اس کو پھر ریئیکشن آپ کو پتہ ہے نا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو حافظ الرحمان صاحب پوری ٹیم کے حوالے سے بات کریں، اس کے بھی کرتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. حافظ الرحمان صاحب 5 سال چیف منسٹر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں حافظ الرحمان صاحب کے بہت سے پلس پوائنٹس وہ ہیں کہ گراس روٹ لیول سے انہوں نے شروع کی. وہ اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس کے اندر رہے. ایشوز کے اوپر بڑی گرپ ہے ان کی، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. اکثر میں بحیثیت صحافی میں کمپیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو ان سے. اسی طرح امجد صاحب بھی ہیں، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت اوپر ہے. اور اب پھر ہوا یہ کہ اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ پہلے بھی، پھر چیف منسٹر بھی رہے. تو ان کے پاس
بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. صحیح. خود ان کے گورنمنٹ کے کسی سے پوچھیں, سیکرٹری ٹھیک ہے. صاحبان بتاتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کی گرپ ہے. خالد خورشید صاحب نہیں ہیں, میں یہ صحیح. کہتا ہوں کہ ان کے پاس ابھی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپیرینس تھا تو انہوں نے کیا تیر مارا, یہ ٹھیک ہے. بغیر ایکسپیرینس والے زیادہ کامیاب ہوں گے. صحیح. آپ کوئی بھی کام دنیا میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ذمہ دار پوسٹ کے لیے جب لوگ ہائرنگ کرتے ہیں تو ایک کرائٹیریا سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں ہوتا ہے آخر؟ کوئی وجہ ہے نا کہ وہ کام بہتر طریقے سے ہو. صحیح. آپ مجھے چیف منسٹر بنائے نا کل, میں آپ کو 5 سال یا 15 سال دکھا سکتا ہوں حکومت چلا کے. صحیح. اس طرح حکومتیں بہرحال نہیں چلتی ہیں. اس بہرحال کے لیے ضرور دونوں ٹیلنٹڈ ہیں, یہ بھی ہوں گے, لیکن میں زیادہ ان کو نہیں جانتا ہوں. لیکن آئی ہوپ کہ انہوں نے باہر سے بھی پڑھا ہے, اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ابھی اپنا پروفائل بلڈ کرنا ہے. ایشوز کے اندر رہ کے, ایشوز یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں نا کہ انسان کو چکرا کے رکھ دیتے ہیں. صحیح. آپ کی انرجی ساری ڈرین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. اب یہ 5 سال گزریں گے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں اور میری خواہش ہے, اور میں دیکھوں گا ابھی کہ یہ چیف منسٹر عوامی ایشو کے اوپر سٹینڈ لے کے جو آپ کی مثال کے طور پر وفاقی حکومت کو یہ بتائیں کہ نہیں, یہ ہمارے ایشوز ہیں, ان کا حل یہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ ہماری بات مانیں, اور وہ نہ کریں, وہ ڈکٹیشن نہ دیں کہ جو ہم ادھر امپلیمنٹ ہی نہ کر سکیں. تو کس حد تک اس ڈکٹیشن کو یہ روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں, یہ میں ضرور دیکھوں گا. یہ 5 سال جو آگے جو آئیں گے نا ان کے, ہم ضرور دیکھیں گے. یہی فرق ہوتا ہے ایک پولیٹیشین میں اور ایک آپ کا سرکاری نوکر میں. آپ لیڈ کرتے ہیں, آپ پھر بتائیں. میں نے دیکھا ماضی میں, چونکہ آپ نے حفیظ الرحمان کی بات کی, تو میں نے ان کو اپنے سنا ہے, دیکھا ہے, بہت دفعہ دیکھا ہے کہ نواز شریف کی موجودگی میں وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی طرح اپنا موقف بتاتے تھے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ خالد خورشید بھی دل گردہ بڑا کر کے ہماری باتوں پہ بغیر ناراض ہوئے یہ اپنے اندر سکلز لائیں, ایک گٹس پیدا کریں, تبھی جا کے پھر آپ کا پروفائل ایک لیول پہ بنتا ہے. ورنہ چیف منسٹر آتے جاتے ہیں بہت سارے دنیا میں, کوئی مسئلہ. بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کے وقت کا. دوستو آپ نے سنا, بالکل میر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ آپ نے گلگت بلتستان کے انٹرسٹ میں جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے گلگت بلتستان, اس کے بعد جو ہے دیگر چیزیں ہیں. آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی بالکل ایسی ہی شخصیت کے ساتھ. اور میر صاحب کو تو ابھی ہم رکھیں گے, اور کچھ 1-2 اور پروگرامس ہیں, کیونکہ وقت کم ہے, اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.